नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप मुँह मुबारक देखें, बाल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें तो इनको शहद के छत्ते के ऊपर रखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बढ़ते हैं, उनकी शाखें भी निकलती हैं और 2 से 3 शाखें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस झाड़ू की मदद से आज से सदियों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती थी। और आज के दौर में जिस झाड़ू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती है वो मोर और शुतुरमुर्ग के परों से बना एक खूबसूरत झाड़ू वो भी इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहद मुबारक की मिट्टी मौजूद है। इंतहाई नफीस किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जिनके लिए ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, और ऐ नबी हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन पर, अपने जिस्म अतहर पर, अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे, जो लिबास पहनते थे उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको रखने का शर्फ सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब लाहौर के रिहायशी हैं, इनको है। इनके पास उस जुब्बे मुबारक के साथ साथ गुंबद खजरा की रस्सी, वो सदियों पुराना झाड़ू जिसको तुर्क लोग यूज करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की सफाई के लिए, जिसको खास तौर पर खजूर की छाल से बनाया गया था और इसी छाल से आपकी मस्जिदों की चटाइयां भी बनती हैं। इसके साथ साथ इनके पास मुँह मुबारक भी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा शरीफ पहना करते थे उसका रंग सब्ज था और वो सब्ज इमामा शरीफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक की मिट्टी, वो पाक मिट्टी जिसके अंदर से इंतहाई नफीस खुशबू जो है मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। अगर इसमें कमरे की बात करूँ तो जिस कालीन पर मैं खड़ा हूँ, ये मस्जिद नबवी में कालीन बिछाए जाते हैं, उस दो जहां के वाली के दर पर ये कालीन होते हैं, जबकि एक कालीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं जिसको रियाजुल जन्ना पर बिछाया जाता है, जिसके बारे में बहुत सी अहादीस में आता है कि यहाँ पर नवाफिल अदा करने वाला जन्नती होगा। जबकि इनके पास कुछ रेप्लिका तलवारें भी हैं। ये वो तलवारें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गज़वात में इस्तेमाल करते थे। इन तक ये तमाम तबरुकात कैसे पहुंचे और इनकी असनाद और सर्टिफिकेट्स क्या हैं वो हम इस सैयदजादे से पूछते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी जबरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल का एक सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं आपके घर में। ये जो जुब्बा मुबारक है ये आपको कहाँ से मिला? ये जो जुब्बा मुबारक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ मुझे मदीना मुनव्वरा के एक शेख थे जो दोस्त था हमारे करीबी, तो उनके तवस्सुल से मुझे बहरीन के एक शेख हैं शेख याकूब के साहबजादे, उनके तवस्सुल से मुझे उनकी सनद के साथ मुझे मिला था और वो सनद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसी तरह दीगर तबरुकात के साथ साथ जब जुब्बा मुबारक हमारे पास आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जुब्बा मुबारक को, जो तुर्की के अंदर म्यूजियम मौजूद है, जिस गिलाफ के अंदर जुब्बा मुबारक कवर करके रखा जाता है, वो ही गिलाफ मुझे तोहफे के तौर पर तुर्कियों से मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले तुर्की से एक सैयदजादे थे जिन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर वो गिलाफ दिया और मैंने जुब्बा मुबारक उसी गिलाफ में कवर करके रखा है। सुभान अल्लाह, और ये खुद भी सैयदजादे हैं और गिलानी सैयद हैं और इनका शजरा नस्ब हजरत इमाम हसन से मिलता है। आपके पास इमामा शरीफ भी है
آپ کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ جی الحمدللہ، جس طرح مجھے جبہ مبارک تحفے میں ملا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبز امامہ شریف مکمل نہیں ہے، میرے پاس پیس موجود ہے. جیسے کہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں بادشاہ مسجد میں آثار قدیمہ کے نام سے ایک میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں پہ جہاں پہ مقدس تبرکات موجود ہیں، اسی جبہ مبارک سے کچھ حصہ، کچھ پیس تھا جو مجھے تحفے کے طور پہ برکت کے لیے مجھے مطلب کہ ملا، اور جن کے توسل سے ملا وہ کراچی کے ایک دوست تھے. چل سو چل جو سلسلہ جس طرح پہنچتے پہنچتے میرے تک وہ پیس تقریباً الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اور اس کی سند؟ اس کی سند بھی الحمدللہ عربی میں لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے. تو اس کے اندر شیخ اختر بن یعقوب جو بحرین کے شیخ ہیں، ان کی لکھی ہوئی سند میرے پاس موجود ہے. جی وہ سند اور ان کی جو مہریں ہیں، جو جس کو اسٹیمپس کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیلی پاکستان کے تمام ناظرین ان تبرکات کی زیارت کر سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں، دوستوں اور فیملی ممبرز کو بھی اس عظیم زیارت سے مستفید کروا سکتے ہیں. آپ کے پاس منہ مبارک بھی ہیں، یہ داڑھی مبارک کے بھی ہیں اور سر مبارک کے بھی ہیں. آپ تک کیسے پہنچے، اس کی سند کیا ہے، اور ان کی ایسی کیا خصوصیت آپ نے دیکھی جو آج سے پہلے تک کسی نے نہ دیکھی ہو؟ جی آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے، جن کو محبت اور ادب رکھنے والے لوگ نور مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال بھی ہیں. اس کے اندر اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اس میں شاخوں والے بال مبارک بھی موجود ہیں، جس میں ایک بال مبارک ہو جس کی آگے سے دو شاخیں نکل رہی ہیں. یہ علماء اور بزرگوں اور مفتیوں کے نزدیک یہ بات عوام الناس میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ بڑھتے ہیں، ان کی لینتھ بھی بڑھتی ہے، یا درود شریف پڑھنے پہ وہ جنبش کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کریں گے. یعنی جب آپ کے پاس یہ منہ مبارک یا بال مبارک آئے تو تب ان کی شاخیں نہیں تھیں، یہ آہستہ آہستہ بننے لگیں اور آپ نے خود اس کا تجزیہ اور اس کا مشاہدہ کیا. 6 سے 7 سال ہو گئے یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی شاخ تقریباً بڑھتی ہوئی آپ کی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کی زیارت کر رہے ہوں گے. جب آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے؟ جی جی بالکل چھوٹے تھے، لیکن اب ان کی شاخیں نکل چکی ہیں. اب ایک بال مبارک کے آگے سے 2 منہ نکل چکے ہیں. اور الگ چیز میں نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے پاس جو الگ سے بال مبارک موجود ہے، آپ کی سکرین پہ دکھائیں گے کہ وہ جو بال مبارک ایک ہے وہ جب بڑھتا ہے تو شروع میں اس کا رنگ سفید ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ براؤن ہو گیا، اور بڑھتے بڑھتے اس کا رنگ بلیک سیاہ رنگ کا جا رہا ہے. تو ایک بال مبارک میں ایک تو شاخیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، اور میرے نزدیک میرے پاس جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ بھی 3 طرح کے ہیں، 3 کلرز ہیں اس کے. اور اس کی جو سند ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سند آپ کو کہاں سے عنایت ہوئی؟ اس کی جو سند ہے یہ مجھے ترکی کے ایک سیدزادے ہیں، ان کے توسل سے مجھے ملی، اور سند آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں لکھی ہوئی اور اوپر سلطان عبد الحمید خان کا ذکر اور باقاعدہ سٹیمپس لگی ہوئی اٹیچڈ ہوئی ہوئی سند میرے پاس آئی ہے. جس طرح بال مبارک آئے تھے اسی طرح بال مبارک کے ساتھ انہوں نے سند مجھے دی تھی. اگر آپ منہ مبارک دیکھیں، بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے اس شیشے کے اندر. اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ شہد کا جو چھتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہوئے شہد بنانے کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بڑھتے ہیں، ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، اور 2 سے 3 شاخیں آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جس کی رحلت کے بعد اس کی کسی بھی جسم سے منسلک چیز کی بڑھوتری ہوتی ہو. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. استنبول جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے اور یہ ترکی میں واقع ہے، یہاں توپ کا سرائے میوزیم بہت مشہور ہے جس میں بے شمار قسم کے تبرکات موجود ہیں. 22 تلواریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جنگجو ساتھی حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید سمیت وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگیں لڑی، غزوات لڑے، وہ تمام کی تمام تلواریں وہاں موجود ہیں. جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 9 تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں تھی. ان 9 تلواروں میں سے 2 تلواروں کا خوبصورت ریپلیکا بھی سید زادے ارسلان گیلانی صاحب کے پاس موجود ہے. اس کی نیام جس کو حرف عام میں کور کہا جاتا ہے، اس پر 400 کے قریب آپ کو خوبصورت، یونیک اور نفیس پتھر نظر آ سکتے ہیں جن کو فیروزہ اور روبی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل تلوار مبارک پر بھی وہ پتھر نصب تھے. اس تلوار کا نام الماسور ہے. اس کی لینتھ، ویٹ، وڈتھ
بلیڈ بالکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے, جبکہ بلیڈ کو صرف تیز نہیں کیا گیا تاکہ یہ کسی بھی ویپن کی شکل اختیار نہ کر جائے, جبکہ اس کی جو لینتھ ہے وہ 99 سینٹی میٹر ہے. جبکہ جو دوسری تلوار آپ دیکھ رہے ہیں, بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور جنگوں میں استعمال نہیں کیا تھا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جب وہ عرب سے دوسرے ممالک یا دوسرے علاقوں کا سفر کرتے تھے تو پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اس کا جو بلیڈ ہے وہ کافی تھن ہے, جبکہ جو الماسور ہے اس کا بلیڈ کافی تھک ہے. القذیب کی جو لمبائی ہے وہ 100 سینٹی میٹر ہے. اس کی لینتھ, ویٹ, وڈتھ وہ تمام کا تمام ریپلیکا اس اوریجنل تلوار مبارک جیسا ہے, اور یہ دونوں تلواریں بھی ان کو تحائف میں دی گئی ہیں. اپنی سکرین پر آپ ایک خوبصورت جھاڑو دیکھ سکتے ہیں جس کو کھجور کی چھال سے بنایا گیا ہے. اس جھاڑو کی مدد سے پرانے دور میں آج سے صدیوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور لحد مبارک کے ارد گرد کی صفائی کی جاتی تھی. یہ جھاڑو آپ کو کہاں سے ملا اور اس کی صنعت کیا ہے؟ یہ جھاڑو مبارک جو بیسیکلی ہے یہ مجھے ترکیوں سے ملا ہے, اور آٹومن امپائرز کا جب ٹائم تھا مدینہ منورہ میں تو اس دور میں جھاڑو جو ہے یہ کھجور کی چھال سے جو بنا ہوا ہے اس ٹائم میں استعمال کیا جاتا تھا. تو ترکیوں کے توسل سے ہی مجھے یہ الحمدللہ تحفے میں آیا اور الحمدللہ یہ میرے پاس موجود ہے. اور آج کے دور میں جس جھاڑو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور لحد مبارک کے ارد گرد کی صفائی کی جاتی ہے وہ مور اور شتر مرغ کے پروں سے بنا ایک خوبصورت جھاڑو جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ آپ کو کہاں سے عنایت ہوا؟ مدینہ منورہ میں کافی عرصہ آنا جانا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک والی سائڈ ہے وہاں پہ ہمارے دوست ہیں, ان کے توسل سے مجھے وہ برش جو ہے جو روزہ مبارک کی جالیاں صاف کرنے کے لیے روزہ مبارک کے اندر استعمال ہوا جو کہ شتر مرغ کے پروں سے بنا ہوا, اور آج کل ادب کی وجہ سے پروں سے ہی صفائی کی جاتی ہے وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نہیں بلکہ لحد مبارک کی مٹی موجود ہے جس کو متولی کعبہ یعنی کعبے کی چابیاں رکھنے والے ایک شیخ جنہوں نے ان کے حوالے کیا, اس کی جو سند ہے وہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. انتہائی خوشبودار اور نفیس قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ مٹی مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی ہے. مجھے یہ مدینہ منورہ سے ہی ملی ہے, اور الحمدللہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں شیخ ہیں جو وہاں کے سعودی, انہوں نے مجھے تحفے کے طور پہ کسی کے وسیلے سے مطلب میرے تک پہنچی ہے. اور شیخ کا یہ کہنا ہے اس طرح سے کہ اگر یہ روزہ مبارک کی قبر انور کی مٹی نہ ہو تو میری گردن اتار دیجیے. جی, بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوالات ہوں گے کہ یہ جو موئے مبارک ہے یہ کہاں سے حاصل کیے گئے. آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حل کروایا, اپنے بال منڈوائے, کچھ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ان موئے مبارک کو تبرکات کے لیے اپنے پاس سمیٹ لیا. ایک صحابی تھے جنہوں نے اس کو باقی صحابہ اکرام میں تقسیم بھی کیا. تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. وہ غالباً کون سے صحابی تھے روایات میں جو آتا ہے؟ صحابہ اکرام میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت واضح ہے, اور حضور نے ان کو تحفے میں دی اور فرمایا کہ یہ میرے بال مبارک دیگر صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیجیے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ بڑی خوبصورت چیز دیکھ سکتے ہیں, گنبد خضرا کی رسی, جو کہ گنبد خضرا کے بالکل عین اوپر ایک کھڑکی ہے جس کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے اس رسی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جب گنبد خضرا کو غسل دینا ہو, اس کی صفائی کا کام سر انجام دینا ہو تو اس رسی کو کھینچا جاتا ہے. اس رسی کو پکڑ کر اس کے اوپر چڑھا جاتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ, اور اس کی صفائی کی جاتی ہے. اور یہ رسی بھی ان کو عنایت ہوئی. اس پورے کمرے میں تبرکات ہی تبرکات ہیں. یہ پورا کمرہ تنویر ہی تنویر ہے. ہر طرف ایک یکسوئی, ایک خوشبو, اطمینان قلب, سکون. میں جس لفظ کا نام لوں شاید وہ بھی کم پڑ جائے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک ان تبرکات کی زیارات نہیں کی ہوں گی. ہم نے آپ کو زیارات کروائیں, آپ کو ان کی اسناد دکھائیں. سید محمد ارسلان گیلانی صاحب کے مطابق یہ تمام کی تمام اسناد اور سرٹیفکیٹس ان کی سٹیمپس کے ساتھ, ان کی مہروں کے ساتھ آپ اپنے کیمرے کی سکرین پر بھی دیکھ چکے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز ٹیلنٹ, آپ کے پاس حیرت انگیز کلیکشن ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم اس کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.